अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो आज हमारे नावल की एपिसोड 14 है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना नावल की एपिसोड। नावल नेम है बेकदरा, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, और एपिसोड है 14। वो अच्छे से जानता था कि अनाया ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा होगा, और यूं वो शगुफ्ता बेगम लोगों के सामने दरवाज़ा खटखटा कर किसी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने कमरे में जाकर अनाया के कमरे की डुप्लीकेट चाबी लाता, दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में दाखिल हुआ था। अनाया उसे सामने देख पहले तो हैरान हुई, मगर फिर हैरानगी की जगह गुस्से ने ले ली, और वो बेड से उठती गुस्से से उसके करीब आई थी। क्या मसला है अब आपके साथ, जो मेरे कमरे में यूं आ गए हैं? खुदा के लिए कमरे में तो सुकून के 2 पल जीने दें। अनाया के गुस्से से कहने पर सिकंदर ने आंखें छोटी किए उसे देखा था, और फिर अगले ही लम्हे उसे पकड़कर दीवार के साथ लगाता अपने होंठ उसके कान के करीब कर गया था। अभी तो मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करने आया, और ना ही मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने आया हूँ, क्योंकि ये काम मैं बाद में भी फुर्सत से करूँगा, मगर अभी तुम्हें नीचे ले जाने आया हूँ। हुलिया दुरुस्त करो अपना और नीचे चलो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। सिकंदर की बातें अनाया के सर पर से गुजरी थी। कौन आया है? उसने हैरत से पूछा। तुम्हारे अम्मी अबू आए हैं, इसलिए नीचे चलो, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। खबरदार, जो तुमने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की, उनके सामने तुम एक हैप्पी कपल की तरह एक्ट करोगी। सिकंदर के हुक्म देने पर अनाया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। मैं पागल लगती हूँ आपको? जो मैं बताऊंगी नहीं उन्हें, इतना अच्छा मौका गंवाऊंगी आपसे दूर जाने का, आपसे रिहाई पाने का। अनाया के तंजिया कहने पर सिकंदर ने दाएं हाथ की उंगलियों से माथा मसला था। ठीक है, शौक से बताओ उन्हें जाकर सब कुछ, मगर इससे पहले अपने बाप की हालत देख लेना, जिसे डॉक्टर ने हार्ट अटैक के बाद टेंशन लेने से मना कर रखा है। और मुझे नहीं लगता तुम अपने बाप को खोना चाहोगी, वो भी तब जब तुम्हें उनका प्यार नसीब हुआ हो। सिकंदर ने अपना दाव खेला था, जबकि उसकी बातें नायक सर पर से गुजर रही थी। साइड पर हूँ, मुझे नीचे जाना है, अम्मी बाबा के पास। वो उसे खुद से दूर करती बोलती अपना हुलिया दुरुस्त करती कमरे से निकल गई थी, जबकि उसके जाने के बाद सिकंदर भी कमरे से निकला था। अम्मी बाबा, वो भागकर सीढ़ियाँ उतरते हुए बोलती उनके करीब जाती, अम्मी के गले लगी थी। कैसी हो मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? उसे खुद से दूर करते अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक, आप सुनाएं। उसके ठीक होने का सुन अम्मी को भी सुकून आया था, और उससे अपनी तबीयत का बताने लगी। मुझसे नहीं मिलोगी अनाया? उसे शगुफ्ता बेगम से ही बातों में मसरूफ देख अमजद साहब आहिस्ता और नादम आवाज में बोले थे, जबकि उनके यूं खुद से मुखातिब होने पर अनाया ने हैरत से उन्हें देखा था, जो ना आंखें लिए उसको उसके खुद को देखने पर अपनी बाहें फैला गए थे। अनाया को यूं लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी हों। वो अम्मी के पास से उठती, जल्दी से आगे बढ़ती, अब्बा की बाहों में समाती, उनके गले लगती, फूट फूट कर रोती थी। जब से पैदा हुई थी उस दिन से अब तक वो इस लम्स, इस मोहब्बत से महरूम थी, और आज बाप की मोहब्बत पाते ही उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो इतने साल मेरे बुरे रवैयों के लिए। अपने बदबख्त बाप को माफ़ कर दो मेरी चंदा। अमजद साहब उसका मुंह चूमते उसे फिर से गले लगाते रोते हुए बोले थे। सिकंदर वहीं सीढ़ियों पर खड़ा ये इमोशनल सीन देख रहा था। ऐसे ना कहें बाबा, आप मत मांगे माफ़ी। आप तो बाबा होना, और बाबा रोते हुए और माफ़ी मांगते अच्छे नहीं लगते। अनाया उनके सीने से हटती, उनके आंसू साफ करते, उनके माथे का बोसा लेते हुए बोली, बस कर दे अमजद, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जानते हैं ना, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने और हर वो काम करने से मना किया है जिससे आपकी हार्ट बीट मुतासर हो। शगुफ्ता बेगम के अल्फाज पर अनाया ने पहले उन्हें और फिर बाबा को हैरान कुन निगाहों से देखा था। क्या हुआ है बाबा को? उसने परेशानी से अमजद साहब को सोफे पर बिठाते अम्मी से पूछा, जिस पर उन्होंने उसे सारी बात बताई थी। बाबा, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, वो अमजद साहब के कंधे पर सर रखती बोली, जिस पर अमजद साहब ने मुस्कुरा कर उसके सर का बोसा लिया था। सिकंदर कहाँ गया? तुम्हें बुलाने गया था, खुद ही गायब हो गया। शगुफ्ता बेगम ने इधर उधर देखते अनाया से पूछा।
جس نے ان کے پوچھنے پر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں پہلے وہ کھڑا تھا مگر اب نہیں تھا۔ شاید کمرے میں ہوں گے۔ انایا کے جواب دینے پر امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی کومل لوازمات سے بھری ٹرے لیے وہاں آئی تھی۔ امی یہ کومل ہے، ویسے تو سکندر نے اسے یہاں کام کے لیے رکھا ہے مگر میری یہ بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شادی پر سکندر کے ساتھ ایک لڑکا تھا، یہ اس کی منگیتر ہے اور اگلے مہینے کی شادی ہے۔ کومل کے وہاں آتے ہی انایا نے اس کے پاس جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خوش دلی سے اس کا تعارف کروایا، جس پر کومل آگے بڑھتی شگفتہ بیگم اور امجد صاحب سے پیار لیتی ان کو چیزیں سرو کرنے لگی۔ انایا تم خوش تو ہو نا؟ سکندر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ باتوں کے دوران اچانک بابا کے پوچھنے پر اس کا دل تو کیا کہ سب بتا دے، مگر بابا کو پریشان کر کے ان کی طبیعت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ جی بابا میں بہت خوش ہوں، سکندر بہت اچھے ہیں، وہ میری بہت کیئر کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آگے ایڈمیشن بھی لے کر دیا ہے۔ وہ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے ان سے بولی، جس پر بابا نے شکر کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر بھی آ گیا تھا اور وہ کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ سکندر بیٹا، اگر برا نہ لگے تو انایا کو ہم کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں؟ شگفتہ بیگم کے پوچھنے پر سکندر کا منہ کی طرف چائے کا کپ لے جاتا ہاتھ رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ انایا جلدی سے حامی بھرتی اس نے اس سے بھی جلدی انکار کیا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، ابھی تو نہیں، پر میں بہت جلد لے آؤں گا انایا کو۔ دراصل مجھے اس گھر کو انایا کی عادت ہو گئی ہے اور اب انایا کے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں خود جلد لے کر آؤں گا اسے۔ سکندر کے منع کرنے پر انایا نے مٹھیاں میچے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے بھی اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہوگی کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے۔ انایا جو اختلاف کرنے ہی والی تھی سکندر کی بات پر، مگر بابا کے الفاظ پر چپ ہوتی محض مسکراتی تھی۔ شگفتہ بیگم اور امجد صاحب کو گیٹ سے روانہ کرتے وہ اندر آئے تو اچانک سکندر نے انایا کا ہاتھ پکڑ سے اسے روکا تھا۔ شکریہ انایا، اپنے والدین کے سامنے سچ نہ بولنے کے لیے۔ وہ جو سکندر کے ہاتھ پکڑنے پر غصے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے الفاظ پر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کسی خوش فہمی نہ رکھنا سکندر شاہ، میں نے صرف اپنے بابا کی وجہ سے جھوٹ بولا کیونکہ میں ان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب آپ اپنی فکر کریں کیونکہ پہلے تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جا سکتی یہاں سے نکل کر، مگر اب میرے بابا کا گھر ہے تو بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سکندر کو غصے سے کہتے اس کا وجود کانپنے لگ گیا تھا۔ تمہارے خوابوں میں تم جا سکتی ہو، میری دنیا سے دور۔ میں نے تو تمہیں تب نہیں جانے دیا جب مجھے تم سے محبت نہیں تھی، اب تو محبت بھی ہے تم سے، تو میری جان، میرے جیتے جی تو کبھی تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر تمہیں اتنا شوق ہے نا تو دعا کرو میں مر جاؤں، پھر ہی یہ ممکن ہے۔ سکندر کے کہنے پر انایا نے اسے دیکھا تھا۔ دل میں اس کے مرنے کی بات پر ہلچل تو مچی تھی مگر اس نے ڈپٹ کر دل کو بٹھا دیا تھا۔ پہلے ہی سب کچھ اس دل کی کرنی تھی۔ آمین آمین آمین۔ انایا کے بار بار آمین کہنے پر سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ واقعی اسے خود سے بہت دور کر چکا تھا۔ ہنس ہنس کر کرتے ہیں میرے پیار کی توہین، ہنس ہنس کر کرتے ہیں میرے پیار کی توہین، میں کہتا ہوں مر جاؤں، وہ کہتے ہیں آمین۔ سکندر کے شعر پڑھنے پر انایا نے محض اسے نفرت سے دیکھا تھا اور وہاں سے پلٹتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اور آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرے نے گھر کیا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے اس نے آگے قدم رکھنا چاہا مگر ناکام ہوتی وہیں زمین پر بے ہوش ہوتے گری تھی۔ سکندر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے بے ہوش ہونے پر بھاگ کر اس کے قریب پہنچا تھا۔ انایا، انایا، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو، اس کے پاس نیچے بیٹھتا اس کا چہرہ تھپتھپاتا پریشانی سے بولا۔ کومل بھی اس کی آواز سن بھاگ کر کچن سے آئی تھی۔ کیا ہوا انایا جی کو؟ وہ بھی ان کے قریب پہنچتی پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ تم ایسا کرو داد کو کال کرو اور اس سے کہو ڈاکٹر کو لے کر آئے، میں اسے کمرے میں لے کر جاتا ہوں۔ سکندر اس سے کہتا انایا کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے انایا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد داد لیڈی ڈاکٹر لے کر آ چکا تھا جو انایا کا چیک اپ کر رہی تھی۔
کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر چیک اپ کر کے ہٹی تھی کہ سکندر نے جلدی سے آگے ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ ارے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر سکندر، انفیکٹ خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر سکندر کا دماغ گھوما تھا۔ کیا بکواس ہے یہ میری بیوی بے ہوش پڑی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں یہ خوشی کی بات ہے؟ سکندر کے غصے پر ڈاکٹر کو ہنسی آئی تھی۔ جی بالکل، ان کا بے ہوش ہونا ہی تو خوشی کی دستک ہے۔ مبارک ہو، آپ باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر سکندر تو ایک دم سٹیچو ہو گیا تھا۔ کیا کہا؟ مطلب میں باپ؟ اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ جی بالکل، آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے اس کی بات مکمل کرتے کہا۔ اوہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اوکے تو میں چلتی ہوں، اگلے 5 منٹ تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر سکندر سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ سکندر عنایہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دینے لگا۔ داد اور کومل بھی ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہوا سائیں؟ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ داد نے سکندر سے پوچھا، جس پر وہ کھڑا ہوتا اس کے قریب آتا اسے کس کر گلے لگا چکا تھا۔ داد، میں بہت خوش ہوں، بہت ہی زیادہ خوش ہوں میں، سکندر اس کے خوشی میں گلے لگتا بولا، جبکہ داد کو اس کی خوشی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سائیں؟ مجھے بھی بتائیں نا، داد نے اس کے پیچھے ہٹتے پوچھا، جبکہ کومل کو بھی جاننے کی جلدی تھی۔ تم چاچو بننے والے ہو اور میں باپ بننے والا ہوں۔ سکندر کی بات پر داد کی تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ کومل کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ عنایہ جسے ابھی ہوش آیا تھا، سکندر کے الفاظ سن اس کے سر پر تو جیسے پورے گھر کی چھت ہی گر گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھتی بے یقینی سے بولی تھی، جبکہ اس کے بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نہیں میری جان، یہ بالکل سچ ہے، تم اور میں ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ تمہاری اور میری زندگی میں ہماری اولاد آنے والی ہے، سکندر اس کے قریب بیٹھتے خوشی سے بولا تھا، مگر عنایہ تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ماں نہیں، بچہ نہیں، وہ بے ربط بولی تھی۔ سکندر اس کے بے ربط بولنے پر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ماں نہیں بن سکتی، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ ایک دم غصے سے بولتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بند کرو اپنی بکواس، وہ عنایہ کے الفاظ پر غصے سے بولا تھا۔ داد اور کومل انہیں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، کیونکہ یہ آپ کا خون ہے، اور مجھے جب آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو کیوں پالوں اپنی کوکھ میں آپ کی اولاد؟ عنایہ کے الفاظ پر سکندر کا میٹر گھوما تھا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور عنایہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ خبردار جو تم نے یہ بکواس کی دوبارہ۔ سکندر کے تھپڑ پر وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جبکہ اس کے غصے سے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کروں گی، میں بار بار کروں گی یہ بات، اور صرف کہوں گی نہیں بلکہ اس بچے کو ختم کروں گی، نہ صرف بچے کو بلکہ خود بھی ختم کر لوں گی۔ جب میں نہیں رہوں گی تو یہ بچہ بھی نہیں رہے گا، وہ پاگلوں کی طرح کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سکندر کو اس کے ارادے صحیح نہیں لگے تھے، اس لیے فوراً اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 14۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اور میں پوئٹری بھی اپلوڈ کرتی ہوں، شارٹس میں ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری پوئٹری۔ تو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔